खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबसूरतियों में अता किया है, ब्लेस किया है हमें। बहुत सारी खूबसूरतियाँ अता की हैं जिनमें झीलें हैं, जो कुदरती झीलें हैं, नेचुरल जो हमारे पास, फिर पहाड़ हैं, जंगली हयात है, नबातात है, मौसम है, फसलें हैं, सहरा है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। आज हम एक हवाले से बात कर रहे हैं। आपको भी मालूम है कि जो परिंदे सफ़र करते हैं वो फिर पाकिस्तान में आके पनाह लेते हैं, जो कि साइबेरिया से पाकिस्तान तक आते हैं और झीलों में अमूमन इनका डेरा होता है, बसेरा होता है। सो रामसर झील जो है ये बका के ख़तरे से दो चार है, जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी और मेहमान परिंदे भी यहाँ से मुंह मोड़ने लगे हैं। और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। दरियाए सिंध और जेहलुम के दरमियान सॉल्ट रेंज के पहाड़ों के दामन में ये प्याला नुमा वादी सोन्सकेसर में वाक़ नमकीन पानी की 3 झीलों को उछाली वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और रामसर कन्वेंशन ने इन झीलों के मजमूए को बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल आबगाह यानी कि रामसर साइट करार दिया था। और जनूबी एशिया की ये वाहिद झील है जहां बका के खतरे से दो चार सफ़ेद सर वाली मुर्गाबी मौसम सरमा गुजारती है। और अब वहाँ पर तादाद बहुत कम रही है। इस दफ़ा तो कह रहे हैं कि एक भी शायद दिखाई नहीं दी, यानी इतनी कम जो है वो वहाँ पर आई हैं। झील पर आने वाले दीगर परिंदों में शाही उकाब, बाज, राजहंस, मुर्गाबी और चटानी बगला वगैरह भी शामिल हैं। मगर ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिरने और खारा होने की वजह से यहाँ परिंदों की तादाद तशवीशनाक हद तक कम हो गई है। पंजाब वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर के 2019 के सर्वे में झील में सिर्फ 20,746 परिंदे पाए गए, जबकि 1983 के सर्वे में ये तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। सो एक मखसूस आबो हवा है इस इलाके की और यहाँ मौसम ऐसा है कि सब्जियाँ पहले तैयार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी जो है मुआवजा मिलता है। तो काश्तकार झील के इर्द गिर्द मौजूद कुएँ और ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं और 24 घंटे पानी निकालते हैं, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो कम हो रहा है। खुश्क साली के बाइस भी इन झीलों के पानी पर इन्हिसार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर जो काश्तकार हैं वो गोभी काश्त कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी दरकार होता है। और यही वजह है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह इंतहाई नीचे गिर चुकी है। अब रोका क्यों नहीं जा रहा है कि जब मालूम है कि ये मसाइल आ रहे हैं तो काश्तकारों को रोका क्यों नहीं जा रहा है? जब हम एक इंटरनेशनल पैक्ट साइन करते हैं तो उसके मुताबिक फिर हमें उन इलाकों की कंजर्वेशन के लिए काम भी करना होता है। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक बड़ी तादाद में परिंदे आते हैं और अगर आप इन दिनों में देखें, अभी कुछ अरसे के बाद हमें वो एक तीर की शक्ल का जो है वो निशान नजर आएगा आसमान पे। वो इलाके अपने इलाकों की तरफ वापस जब सफ़र का आगाज़ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्हीं दिनों में शिकार बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा शिकार है, इसका तो बाकायदा परमिट भी दिया जाता है। हाँ, और लोग निकलते भी हैं और जाके इन जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं, जिनमें परिंदे बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये इलाके भी अब महफूज नहीं रहे। जहाँ पे पानी कम होता जा रहा है, वहाँ पे झीलें सूखती चली जा रही हैं, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो रहा है। वहाँ पर ये बड़ी तादाद में आने वाले हिजरत करने वाले जो परिंदे हैं, जो नकल मकानी करते हैं सर्दियों के मौसम में और पाकिस्तान में आते हैं, उनको भी एक बड़ा ख़तरा जो है वो दो चार है। और ये सिर्फ एक हैबिटेट का मसला नहीं है, ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी जो है ना एक इलाका है। वैसे भी एक शेर है बड़ा मशहूर, क्या किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना इशारा है आफत नागहानी का। यानी परिंदे जिस जगह पे कोई आफत या मुश्किल आने वाली, आपने देखा ना एकदम से परिंदे जो है वो वहाँ पे बेचैन होते हैं और इस तरह में होते हैं। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हमें ख्याल और एहसास रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने हयात दी है उसकी जिम्मेदारी और उसकी निगहदाश्त भी हमारी जिम्मेदारी। और देखें ना कितनी हमारे लिए जो है ये मतलब बुरी बात है। और हम लोगों ने क्या किया कि वो परिंदे इतनी बड़ी तादाद में आया करते थे, जो लाखों की तादाद थी, अब वो चंद हज़ार की तादाद रह गई है। और गलती हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सब्जियाँ काश्त कर रहे हैं। क्या वाकई सिर्फ सब्जियाँ काश्त करने की वजह से पानी की सतह नीचे जा रही है? जमशेद इकबाल साहब से हमारा राब्ता जो है बहाल हुआ है, उनसे ही जानेंगे। जमशेद इकबाल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा वजह क्या है, सतह नीचे क्यों जा रही है पानी की? जी थैंक यू जी। एक्चुअली उछाली वेटलैंड कॉम्प्लेक्स पर जो इश्यूज़ हैं उसमें ये है कि वहाँ पर एक तो ये है कि ओवर जो ग्रेजिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लेक्स में, फ़िश बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ से निकाली जा रही है। और इसके अलावा जो सराउंडिंग एरिया में वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर काश्त करते हैं तो उसमें जो पेस्टिसाइड्स के इशू हैं, इंक्रोचमेंट के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। लोगों ने जो लेक्स का एरिया है उसको इंक्रोच करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो पानी की जो मिक़दार है वो भी कम हो रही है। तो जब इसके बारे में पैक्ट भी मौजूद है कि इंटरनेशनल हम सिग्नेटरी भी हैं, तो फिर इसके बारे में मुनासिब इक़दाम क्यों नहीं किए जाते
کہ اس علاقے کی اور اس کے ایکو سسٹم کی کنزرویشن کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جائیں جس سے یہاں پر پانی کی سطح بھی برقرار رہے, یہاں پہ جنگلی حیات کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے؟ جی اس کے لیے بالکل, کیونکہ اچھالی ویٹ لینڈ کا کمپلیکس جس میں اچھالی, جھالر اور کھبیکی تینوں لیکس شامل ہیں, یہ پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت ان کا ایک پروٹیکٹڈ سٹیٹس ہے. لائک کھبیکی اور جھالر لیکس جو ہیں یہ وائلڈ لائف سینکچریز ہیں, اور اچھالی لیک جو ہے یہ گیم ریزرو ہے. یہاں پر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ایکٹ جو ہے وہ منع ہے, لیکن اس کے باوجود ڈیو ٹو لیک آف ویک انفورسمنٹ, لا انفورسمنٹ ایشوز کی وجہ سے اور لوگوں میں اویئرنیس کمی کی وجہ سے بھی اس طرح کے ایشوز وہاں پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سفید سر والی جو مرغابی ہے اس کے بارے میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ شاید وہ اس دفعہ نظر ہی نہیں آئی ہے یہاں پر. کیا وجہ صرف پانی کی سطح ہی ہے یا پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا شکار کرنا بھی ہے؟ یہاں سے منہ ہی موڑ لیا ہو کہ شکار ہوتا ہے یہاں پر. مجھے علم ہے کہ یہاں پہ بہت سارے انفلوئنشل لوگ جو تو پلان کر کے ٹرپ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر شکار کیے جائیں, اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ نوٹس میں بھی ہوتی ہیں اتھارٹیز کے, اور کوئی بھی نہیں روکتا. جی بالکل, وہاں پر اللیگل ہنٹنگ کے ایشوز ہیں, اور یہ وائٹ ہیڈڈ ڈک جو سفید سر والی مرغابی ہے یہ پریویسلی بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ آتی تھی, لیکن اب پچھلے کوئی 10 سال سے یہ مرغابی جو ہے وہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللیگل ہنٹنگ کے ایشوز ہیں, اور دوسرا جو ہیومن ڈسٹربنس ہے وہ بہت زیادہ ہے ان لیکس میں. اس وجہ سے بھی جو مائگریٹری برڈز ہیں ان کی تعداد وہاں پہ بہت کم ہو رہی ہے. تو کیا کرنا پڑے گا کہ سینسٹائز کیا جا سکے گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ یہ جو انوائرمنٹس ہیں یا یہ جو ایکو سسٹمز ہیں یا یہ جو ہیبیٹیٹس ہیں بہت سارے جانوروں کے, یہ ان کی قدرتی پناہ گاہیں ہم ان سے نہ چھین لیں, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر پرندے بھی اور پھر بہت ساری اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہے تو یہ ایونچولی ایک فوڈ چین ہی نا, جس کے نتیجے میں یہ پورا بیلنس کائنات کا برقرار ہے. جی بالکل, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک نیشنل اور پروونشل لیول پر ویٹ لینڈ کی جو پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے, جو گورنمنٹ اس کو اپروو کرے. آلدو کہ نیشنل لیول پہ WWF, IUCN اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے ایک نیشنل ویٹ لینڈ پالیسی جو ہے وہ ڈرافٹ کی ہے, جو کہ ابھی ڈرافٹ فارم میں ہے, لیکن ہے کہ ابھی اپروو نہیں ہوئی. اس کو اپروو کرانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ پروونشل لیول پر ویٹ لینڈ پالیسی کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو اس طرح کی لیکس ہیں جو رامسر سائٹس ہیں لائک اچھالی لیک, ان کی ریسٹوریشن کے لیے جو ہے وہ میئر کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے فنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرے, تاکہ وہاں پر اس طرح کے جو ہے وہ میئرز لیے جائیں کہ ان ویٹ لینڈز کو ریسٹور کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. مقامی جو افراد ہیں ان کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی بھی ضرورت ہے. کاشتکار جو وہاں پر سبزیاں کاشت کر رہے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے, یا علم میں ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ آف کورس جی, جو وہاں پر لوکل کمیونٹی ہے اس کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اور جو وہاں پہ جو امپورٹنٹ فلورا اور فانا ہے لیک کے سراؤنڈنگ ایریاز میں, کیونکہ ان لیکس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسپیشلی جو اچھالی ویٹ لینڈ کمپلیکس ہے یہاں پر صرف وائٹ ہیڈڈ ڈک نہیں, صرف اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو انڈینجرڈ برڈ سپیسیز ہیں, جس میں سوشیبل لیپونگ ہے, اس کے بعد کامن پوچرڈ ہے, ٹفٹڈ ڈکس ہیں, ایون یہاں پہ فلیمنگوز بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مائگریٹری برڈز ہیں. اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں پنجاب اڑیال جو کہ ہمارے ایک انڈیمک میمل سپیسیز ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. پینگولن جو ہے وہ انڈینجرڈ ہے, وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو ان تمام جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں ان کی کنزرویشن کے لیے یہاں پہ جو کمیونٹیز ہیں ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ پاورٹی کے بڑے ایشوز ہیں, اور جب تک ہم ان کمیونٹیز کو کوئی آلٹرنیٹ سورسز نہیں دیں گے ان کی پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے, یا پھر جو انرجی کے ایشو ہیں وہاں پہ اس کو کوئی آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی کے جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیے جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کریں گے, اور اس کی جو ہے وہ انسسٹینیبل جو ہارویسٹنگ جو ہے وہ ہوگی. بالکل صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ریسرچ اینڈ کنزرویشن WWF کے مینیجر جمشید اقبال صاحب, اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ کتنی سنگین جسے کہنا چاہیے خطرات سے دوچار ہے ہمارے ہاں یہ اچھالی ویٹ لینڈ کمپلیکس, جو ایک خوبصورت بھی ہیں اور جنگلی حیات بہت متنوع قسم کی جو انہوں نے سپیشیز بتائی ہیں, یہ سپیشیز دنیا میں بھی بہت کم پائی جاتی ہیں, اور پاکستان میں ان کی موجودگی اور پھر ان کا خطرے سے دوچار ہونے کے باوجود وہاں پر شکار بھی ہونا
وہاں پہ احساس بھی نہ ہونا، یہ بڑے خطرات. اور اب وہ پرندے آ ہی نہیں رہے ہیں. مطلب کہ حالات یہ دیکھیں کہ وہ بھی اتنے ناراض ہیں پاکستان سے کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمارا شکار کرتے ہیں، پانی کی سطح بھی نیچے جا رہی ہے، اور جو مقامی افراد ہیں وہ پیسے لے کر وہاں پر شکار کرواتے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. حمزہ یہ جو پوری بیلٹ ہے نا، یہ جو سائڈ ہے جہاں جہاں پر یہ جھیلیں موجود ہیں، جہاں معلوم ہے کہ یہ پرندے نقل مکانی کر کے آتے ہیں، وہاں پر جو جسے کہتے ہیں ٹیمپرری ایسے مقامات بن جاتے ہیں جہاں سے کہ ہنٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ڈی سیز اینڈ ڈسٹرکٹ مینجمنٹس کے نوٹس میں ہوتا ہے، لیکن وہ سب پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک بدقسمتی. عباس طابر صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یہی ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جب وہ آ جاتے ہیں ہم شکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب انہوں نے ہم تو تعلق کو نہیں نبھاتے، ہم نہیں نبھاتے، پرندے نبھاتے ہیں. ہاں پرندے نبھاتے بیچارے، ہنس نبھاتے ہیں، ہمارے پرندے جو ہیں وہ نبھا رہے ہوتے ہیں. خیر یہ صورتحال ہے، آگے اور وہ بھی ہے نا بھوک تہذیب کے آثار بھلا دیتی ہے، تو تہذیب کے جو آداب ہیں وہ بھول جاتے ہیں جب اپنا پیٹ بھرنا ہو. اب بات ہو رہی ہے کچھ فائن آرٹس کی، تو اس حوالے سے بات کی جائے تو خطاطی پاکستان کا ایک ایسا جسے کہنا چاہیے ہم سب کو بہت پیار ہے جب قرآن حکیم کو خوبصورت انداز میں لکھا جاتا ہے. اور بات کریں پاکستان کے شہرا آفاق مصور، خطاط، نقاش اور شاعر صادقین کی، جنہیں ہم سے بچھڑے 34 برس بیت گئے ہیں. صادقین کی وجہ شہرت جو ہے وہ اسلامی خطاطی ہے، جسے انہوں نے نئی جہتوں سے روشناس کرایا تھا، اور فنی خدمات کے صلے میں ملکی سطح پر انہیں تمغہ امتیاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز بھی دیا گیا، جبکہ پیرس کے دنیائے آرٹ کے سب سے بڑے اعزاز سے بھی انہیں نوازا گیا تھا. فن مصوری کو جداگانہ اسلوب دینے والے صادقین کے بارے میں خصوصی رپورٹ ہم نے تیار کیا ہے، آپ کو پوچھیں. سید صادقین احمد نقوی 30 جون 1930 کو ہندوستان کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم امروہہ سے اور BA آگرہ یونیورسٹی سے کیا. تقسیم ہند کے بعد کراچی میں قیام کا فیصلہ کیا. 24 سال کی عمر میں صادقین کے فن پاروں کی پہلی نمائش کوئٹہ میں ہوئی، اور مختصر عرصے میں ان کی شہرت سرحدیں پار کر گئی. امریکہ، فرانس اور یورپ میں سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا. خدا داد صلاحیتوں کے مالک صادقین کی خطاطی کے نمونے اسٹیٹ بینک، فیرر ہال، فیصل مسجد، کراچی ایئرپورٹ سمیت دنیا بھر کی تاریخی عمارتوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. صادقین کی میوریلز کی تعداد کم و بیش 35 ہے. زندگی کے آخری ایام میں فیرر ہال کی چھت پر خطاطی کے بے مثال نمونے بنائے، اور اسی دوران صادقین کا انتقال ہوا. انہیں تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. بالکل جی، آپ نے خصوصی رپورٹ ملاحظہ کی ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. صادقین کے بھتیجے سلطان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ سلطان احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عالمی شہرت یافتہ مصور اور خطاط صادقین کے فن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا، اور ان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا. جی بہت شکریہ، السلام علیکم. ایک تو میں تھوڑی سی یہ اضافہ کر دوں کہ آپ نے ابھی ان کے تمغوں کا تذکرہ کیا ہے جی. تو ان کو جو ہے پاکستان میں سویلینز کو جو ہے 4 ہی ایوارڈ ملتے ہیں، یعنی کہ پرائڈ آف پرفارمنس، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز. تو وہ پاکستان کی واحد شخصیت ہوں گے جن کو یہ 4 ایوارڈ مل چکے ہیں. اب ان کی جہاں تک فن اور شخصیت کا سوال ہے، تو وہ جو تخلیق کار یا فنکار ہیں، ان کی اس نسل یا اس سوچ سے تعلق رکھتے تھے جس کا جو نعرہ تھا کہ فن برائے فن نہیں بلکہ فن برائے زندگی ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ اس میں انسانیت کی جو ہے بہتری کے لیے ان کا پیغام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے فن کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو ان کے جتنے بھی فنون ہیں، چاہے وہ مصوری ہو یا خطاطی ہو یا شاعری ہو، وہ اس میں سب میں اس کی عکاسی ملتی ہے. اور وہ اپنے فن سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اس کو اپنا پیشہ نہیں بناتے تھے، بلکہ وہ ان کا ایک کمٹمنٹ تھا قدرت کی طرف سے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو آدمی کو صلاحیت دے کے قدرت اس دنیا میں بھیجتی ہے، اس کو پوری طرح سے اس پہ عمل کرنا اور اس کی اپنی صلاحیت کا استعمال کرنا، وہ بھی ایک عبادت کا تذکرہ، ایک انداز ہے اور شکرانے کا انداز ہے وہ. اور اسی لیے انہوں نے اپنے فن کو کبھی تجارت نہیں بنایا، بلکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا بھی، انہوں نے جتنی جگہ بھی، لاہور کا میوزیم ہو، پنجاب یونیورسٹی ہو، پنجاب پبلک لائبریری ہو، یا ابھی آپ نے تذکرہ کیا فیرر ہال کا، یہاں سب وہ چیزیں بنا کے اپنے پاس سے تحفتاً دیتے تھے وہ. تو یہ ان کے فن کی یہ خاصیت تھی اور شخصیت بھی تھی. جی ہاں، تو یہی ان کی جیسے کہ آپ اپیل نے ہے خطاطی پہ جی سر، پھر یہی شاید وہ اپیل ہے کہ جو ہمارا دل کھینچ لیتی ہے ان کے فن پاروں کی طرف. ان کا اسلامی خطاطی میں تو دور دور تک کوئی متبادل نظر ہی نہیں آتا. بہت سارے لوگ ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان کا رجحان خطاطی کی طرف کیسے ہوا؟ مصوری سے خطاطی تک کا جو سفر تھا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا.
دیکھیں خطاطی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو ان کی نسل در نسل میں ہے. مطلب میرے اپنے پاس مطلب میرے دادا کے جو دادا تھے یعنی کہ 6 پشت 5 پشت پہلے ان کے ہاتھ کے لکھے مخطوطات یا قرآن شریف موجود ہیں. تو خطاطی تو ان کے خون کا یا ان کی معاشرت کا حصہ تھا. تو خطاطی انہوں نے شروع کی تھی 1968 میں. پہلی نمائش جو خطاطی کی تھی وہ 1968 میں ہوئی تھی. اور پھر وہ خطاطی کو پھر اتنا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا کہ پھر ان کا جو اصل تھا وہ خطاطی کی طرف ہی آ گیا. اور خطاطی میں ان کی جو ایک نئی چیز انہوں نے بنائی تھی وہ خطاطی کے جو ہے وہ آیات کا السٹریشنز کرتے تھے. یعنی کہ جو مفہوم تھا وہ اس کو اپنی تصویروں میں یا خطاطی میں ظاہر کرتے تھے کہ اگر دیکھنے والا جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کا موضوع کیا ہے. ورنہ اس سے پہلے جو تھی زیادہ رنگ بھر دیے جاتے تھے. تو انہوں نے ان اجسام کو جو ہے اپنی خطاطی کا حصہ بنایا. جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو, جیسے کہیں ایک بالکل عام سی جو سمجھ آ جائے مثال ہے, جیسے مطلب ارض لکھتے تھے, الارض یعنی کہ زمین. تو اب اس کا جو زواد ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ گلوب بنا دیتے تھے تاکہ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو یہ ضرور سمجھ لے کہ بھئی یہ زمین سے متعلق کوئی بات ہے. اسی طرح جیسے فوارے ہیں یا چاند ستارے ہیں تو وہ اپنی خطاطی میں اس کو حصہ بنا دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے ان کا وہ تھا. ان کی شاعری کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے نا بتائیے گا سر, کہ شاعری بھی وہ کرتے تھے, کمال کی شاعری کرتے تھے. اتنی مختلف چیزیں ایک ساتھ ایک شخص میں ہونا اور ہر چیز میں باکمال ہونا. نہیں, اصل میں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ کہتے تھے کہ میری مصوری ہو, میری خطاطی ہو یا میری شاعری ہو, یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف جو ہیں ذرائع ہیں یا ذریعے ہیں جن سے میں اپنا خیال کا اظہار کرتا ہوں. ان کی میں ایک ربائی آپ کو سناؤں گا اسی حوالے سے کہ ایک بار میں شاعری بھی کر کے دیکھوں, ایک بار میں شاعری بھی کر کے دیکھوں, کیا فرق ہے شاعری بھی کر کے دیکھوں, تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے, شعروں میں مصوری بھی کر کے دیکھوں. تو یہ سب ان کے جتنے فنون تھے وہ ایک ہی چیز کے مختلف طریقوں سے دکھاتے تھے, مختلف پہلو تھے اس کے جس میں اظہار کرتے. وہ ایک کمیٹڈ فنکار تھے. مطلب دن میں ان کے 24 میں سے 18 گھنٹے تو کام کرتے ہی گزر جاتے تھے. یہاں آپ کی شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وہ خالی وقت میں بیٹھتے تھے یعنی کہ کھانا کھا رہے ہوں, گفتگو کر رہے ہوں, تو بھی جو ان کی انگلی تھی, انگلی شہادت جس کو کہتے ہیں کہ یہ انگلی, وہ ہوا میں اس طرح تحریر ہوتی رہتی تھی, گھومتی رہتی تھی جیسے سامنے کینوس ہے اور اس پہ کچھ بنا رہے ہوں. تو وہ تو ہر وقت جو تھے وہ کام کی کیفیت میں رہتے تھے. وہ بالکل صحیح. تو آرٹسٹک ایکسپریشن کی تو آپ نے بہت بڑے آرٹسٹک ایکسپریشن کی تو آپ نے بات کی جس میں ایکنالج بھی کیا گیا. شخصیت کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ وہ خود اپنے کس ایکسپریشن, آرٹسٹک ایکسپریشن کے ساتھ زیادہ سیٹسفائیڈ فیل کرتے تھے, زیادہ انہیں وہاں پہ لگتا تھا کہ وہ اپنا اظہار اچھی طرح سے کر پائیں. نہیں, اصل میں ایک تو شخصیت بتا دوں, وہ اپنے آپ کو فقیر, درویش, قلندر کہتے تھے. اور صرف کہتے نہیں تھے, وہ عملاً اسی طرح سے تھے. مطلب آپ اس سے سمجھ لیں کہ ان کی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا, وہ ذاتی ملکیت کے اس درجہ خلاف تھے. یہ میں آپ کی تحریر بتا رہا ہوں ان کی, کہ ان کی وصیت تو یہ تھی کہ مجھے دفن بھی نہ کیا جائے بلکہ دریا برد کر دیا جائے, کیونکہ میں مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین اپنے نام پہ نہیں کرنا چاہتا کہ میرے نام سے ہو جائے. لیکن ظاہر ہے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں ان کی اس وصیت پہ جو تحریری طور سے موجود ہے میں عمل کروں. ظاہر ایک معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے, عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں, تو اس پہ عمل تو نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ ان کی شخصیت کا پہلو تھا کہ ان کو دنیا داری سے, مادیت سے کوئی دور کا تعلق نہیں تھا. ایک خالص قلندرانہ انداز ہوتا تھا ان کا, جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے. اور جو معاشرے کے جو سب سے کم تر درجے کے لوگ ہوتے تھے ان سے ان کی سب سے زیادہ قربت ہوتی تھی. بڑے لوگ بھی بہت ملنے آتے تھے, لیکن جہاں رہتے تھے وہاں کے جو ڈرائیورز ہوں وہ ہوں, ان کی بھی مثلا جنا اسپتال میں وہ کسی وقت ایڈمٹ ہو جاتے تھے ایسی چیک اپ کے لیے, تو وہاں کی جو جمعدارنی تھی لکشمی, اس سے ان کے اتنے تعلقات تھے کہ وہ اس کے گھر, دیوالی تھی, ظاہر ہندو تھی وہ, تو دیوالی پہ اس کے گھر بھی چلے گئے تھے. اور پھر اس کی شان میں انہوں نے ایک ربائی بھی کہی تھی. اب وہ ربائی سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا. وہ یہ تھی, اچھا اس کا صورتحال یہ تھی کہ وہ بہت ہی گہرا رنگ تھا اس کا, باتیں بہت کرتی تھی, شور کرتی تھی اور پان بہت کھاتی تھی. تو ایک لطیف انداز میں انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا کہ گو پیک بہت تھوک رہی ہے لکشمی, گو پیک بہت تھوک رہی ہے لکشمی, خدمت میں کہاں چوک رہی ہے لکشمی, اسپتال کے اس ویرانے میں
कोयल की तरह कूक रही है लक्ष्मी। वाह 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 वाह, अब बहुत उसका शुक्रिया, गहरा बहुत शुक्रिया रंग- सुल्तान अहमद साहब, आप हमारे मौजूद थे और उन्होंने दो रुबाइयाँ भी हमें बहुत सुनाई। अच्छी तशबीहात जो हैं वो रहीं, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारे साथ रहे, और आपका भी शुक्रिया कि आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान देखा है। होपिंग कि इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए हम दोनों आपसे इजाज़त भी अपना चाहेंगे। ख्याल अल्लाह रखें, हाफ़िज़। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।